अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर नसरुल्लाह राना और डॉक्टर शबाना नाज के साथ हमेशा की तरह वीनस चैनल के थ्रू आपकी खिदमत में हाजिर। और वीनस का एक ही मोटो है, सबकी बेहतरी, पूरे आलम की बेहतरी, प्यार और मोहब्बत से। और कोई मौका नहीं छोड़ते वीनस चैनल वाले, जितने हमारे अब्दुल मजीद साहब हैं, उनके बेटे नुमान हैं, CEO हमारे फरहान साहब हैं। उनकी कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर हो, और हम भी, ये प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा है। आज हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन। अगर बंदा पर्सनली हाइजीनिक हो तो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचुरली हर इंसान में कोई ना कोई इशू तो है ही, और होना भी चाहिए, ताकि वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहे और उसकी बारगाह में शुक्राने के सजदे भी करे। वरना माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ मिल जाता तो इंसान बिगड़ ही जाता है। चले फिर बात करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल हाइजीन जो है, ये आपने टॉपिक बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को और हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। श्योर, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको और डॉक्टर शबाना नाज को इज़्ज़त दे, सेहत दे, मिला के रखे। जो टाइम आप देते हैं, जो मैसेजेस आप देते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, वो आपका हर बोला हुआ जुमला एक बहुत अच्छा मैसेज होता है। अब ये और बात है कि, और आई एम श्योर लोग उसको नोट भी कर रहे हैं। रियली फीडबैक, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर से बेहतर हो रहा है। और ज़ाहिर बात है, वो जानकारी आते आते आती है, आपको पता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वीनस इज फार बेटर देन बिफोर, यू कैन से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। दरअसल आज जब से ये आए हैं ना, तो इन्होंने मतलब ऐसी ऐसी कुछ बातें की हैं कि मेरी आवाज़ ही बैठ गई है। ऐसा क्यों किया आपने? कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक्चुअली टॉपिक जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर शबाना और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब ही देते हैं, और उसी पे हम फिर बात करते हैं। और पर्सनल हाइजीन जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और आजकल जो हीट वेव का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में भी हमने पहले भी कई बार बात की है। जी जी थोड़ी सी इसके बारे में भी जानकारी देंगे, और फिर पर्सनल हाइजीन रहने के लिए क्या क्या तदाबीर हैं, और किस तरह आदमी मतलब इस तरह के हीट वेव्स हैं जो आते हैं, इश्यूज ना, उसको उससे कैसे सर्वाइव करें। जी जी बिल्कुल। और ये अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे व्यूवर्स को। और बिल्कुल हम वही टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो हम मतलब जो करंटली जो प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। जैसे पिछली दफ़ा हमने टाइफाइड पे बात की थी, क्योंकि उसकी अवेयरनेस की कैंपेन चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। इस दफ़ा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज जैसे होते हैं, इसी तरह हम रिफ्रेश करने के लिए लोगों को, या जिन लोगों ने नहीं वो प्रोग्राम ज्वाइन किए, तो वो दोबारा देख सकें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, कोशिश यही है कि बेहतर हो। जी नेचुरली माशाल्लाह आप भी आते हैं, आप भी आते हैं, एक पूरा टाइम निकाल के ना, क्योंकि देखें, इनका अपना भी काम है। नेचुरली एक तो बीइंग अ हाउस वाइफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटा इनका एक है यहाँ पे है, और एक अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में पढ़ने गया है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, अपना क्लिनिक भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद भी रियली ये बहुत बड़ी बात है, आके बेलौस बैठ के टिप्स देना, मैसेजेस देना बेहतरी के लिए। डॉक्टर साहब, चूँकि ये हीट वेव का ज़्यादा असर उन पे पड़ता है जो आउटडोर होते हैं, जिनमें मर्द हज़रात ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ भी आजकल बहुत काम कर रही हैं। तो पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम हीट वेव पे थोड़ी सी बात कर लें सर, जी जी बिल्कुल करें। है ना? तो स्टार्ट करें फिर हम। जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो हीट वेव्स है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, ये हाई अलर्ट किया हुआ है। और अब कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अपनी एहतियात कीजिए, और ख़ासकर वो बूढ़े, वो बच्चे जो बाहर निकलते हैं, और ख़ासकर गर्मी के मौसम में बहुत शदीद धूप में निकलते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो ठंडे वक्त में जा सकते हैं, तो रुकिए और ठंडे वक्त में जाइए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप निकलिए, बच्चों को लेके ना निकलिए, क्योंकि बच्चे जो है इससे मुतासर हो सकते हैं, बूढ़े ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, जो
اور ڈائیوریٹک لیتے ہیں، جن کو پیشاب آور دوائیں جو ہیں ان کو دی جاتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر کے پیشنٹ ہے، ان کو پیاس بار بار لگتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ان میں مزدور طبقہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں ہمارے جو باہر جو لوگ ہیں جو گھر سے باہر کام کرتے ہیں، روڈز پہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ جو ہے مزدور طبقہ یا بہت سارے کام کرنے والے حضرات جو ہیں، غریب لوگ، ایون کہ متوسط طبقہ بھی آپ کو دوپہر کے وقت بھی آپ کی خدمت کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا۔ ان کے کچھ ایسے بھی پروگرامز ترتیب دیے ہوتے ہیں انہوں نے کہ خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری ہماری جو سوسائٹیز ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ ایون کہ انہوں نے کولر کا پانی کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو وہ اس میں جو ورکرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کیمپ لگایا ہوتا ہے تو اس میں آپ پانی کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ، میں کل بھی ہم دیکھ رہے تھے، میں اور ڈاکٹر شبانہ جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کتنا اچھا انتظام ہے بہت ساری جگہوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا انتظام کرتے ہیں، ایون کہ شربت کا انتظام ہوتا ہے، لیمو پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے دنوں میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ویسے تو خیر وائرل نو ڈاؤٹ ہے، بہت بڑی بات ہے آج کل یہ چیزیں بہت وہ ہو رہی ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے ہماری قوم میں اتنا تو ہے الحمدللہ، اویئرنیس بھی آ رہی ہے، ایک بھی ہونے لگے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی ہونے لگی ہے، لیکن یہ جو دھوپ میں جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر امیڈیٹلی جا کے کسی بھی پوائنٹ پہ جہاں یہ اویلیبلٹی ہوتی ہے پانی کی یا شربت کی واٹ ایور ہوتی ہے، اس میں بھی دھوپ میں سے امیڈیٹلی جا کے پی لینا، کیا یہ ایڈوائزبل ہے؟ اس پہ کچھ تھوڑی سی آپ میں آپ کی جی جی ان کی طرف چلیں ٹھیک ہے نا ود یور پرمیشن، کیونکہ آج آپ کو زیادہ اوپر سے آ رہے تھے تو میں اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بات کی۔ جی دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہیٹ ویو کی جہاں تک بات کی، ہیٹ ویو کا مطلب پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ 45 ڈگری سے اوپر اگر ٹیمپریچر آپ کا 3 دن تک ہے تو وہ ہیٹ ویو کہلاتی ہے۔ اور ہیٹ ویو کا مطلب یہ کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر، مطلب باڈی اس ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کر پاتی اتنا زیادہ ٹیمپریچر، اور یوزلی تو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر تھرموسٹیٹ لگایا ہوا ہے۔ تھرموسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر سردیاں ہوتی ہیں تو ہماری جو اسکن کے اوپر ویسلز ہیں ان کی ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سکڑ جاتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ آپ کی ہیٹ جو ہے وہ مینٹین رہے، باڈی آپ کی گرم رہے۔ اور گرمیوں کے دنوں میں آپ کی باڈی پسینہ آتا ہے، کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہ مسام کھل جاتے ہیں، اور باڈی کول ڈاؤن کس طرح ہوتی ہے؟ پسینہ آتا ہے، پسینے کے ذریعے جو ہے وہ ایواپوریشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر اگر زیادہ ہے تو باڈی اس کو مینٹین کرتی ہے، کم ہے باہر کا ٹیمپریچر تو باڈی مینٹین کر کے باڈی کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینیج کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کو مینیج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے انٹرنل آرگنز جتنے بھی ہیں وہ صحیح سے کام کرتے رہیں، بلڈ سرکولیشن صحیح کام کرتی رہے، آپ کے تمام سسٹم ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح رہیں۔ لیکن جب ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر باہر کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے اس ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کر پاتی، تو اس کے لیے کچھ ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں، آپ کو کتنی بھی گرمی لگ رہی ہو، اگر آپ روم ٹیمپریچر کا ہی نارمل پانی بھی اگر آپ پی لیں، آپ دیکھیں آپ کی باڈی آہستہ آہستہ تھوڑی دیر میں کول ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو فوراً جب کبھی بھی آپ گرمی میں آئیں تو ایک دم سے ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پینا، سڈن چینج ان ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آپ نے شروع میں نارمل مطلب پانی پیئیں جو نارمل باڈی وہ روم ٹیمپریچر کا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پینا شروع کریں، اس سے بھی آپ کی باڈی کول ڈاؤن رہے گی۔ اور باقی جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات میں یا ٹھنڈے فروٹس میں جو ہے تربوز کا استعمال ہے، خربوزہ ہے، کوکمبر ہے، جو ہے وہ ساری چیزیں جو پانی جن کے اندر ہوتا ہے وہ آپ لیں، اس سے آپ کی باڈی اندر سے ہائیڈریٹڈ رہے گی، پانی ریٹین رہے گا، ٹیمپریچر نارمل رہے گا۔ ویری گڈ۔ اچھا میں ایکچولی جہاں رہائش ہے میری ہائی رائز میں ہوں میں، تو نیچے اسکول ہے نا، اتفاق سے میں کھڑا تھا، آج کل ایگزامس ہو رہے ہیں تو جلدی چھٹی ہو رہی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ بچے نکلتے ہی جو نا وہ پانی، نیچرلی گرمیاں اتنی ہے نا اور وہ وقت 12 بجے کا تو بالکل بہت خطرناک وقت کیسا وقت ہوتا ہے، اور گرمی۔ بیچارے بچے اتنے ڈسٹرب نظر آئے مجھے پانی کے معاملے، کوئی پانی سر پہ ڈال رہا ہے، کوئی منہ پہ ڈال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولز کیئر تو کرتے ہی ہوں گے، تو یہ جو ویگنز میں جو بچوں کو بھرا جاتا ہے ایک دم سے نا، آپ بتائیں کہ چلو موسم اچھا ہے، ٹھنڈا ہے تو نو پرابلم، دے یوز ٹو انجوائے نا، لیکن گرمی میں مطلب کیا پوزیشن ہوتی ہوگی بچوں
کہ آنے کی بھی اور جانے کی تو بہت ہی ورس ہوتی ہے. صبح تو کہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, جی تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مطلب دیکھیں گرمیوں کی چھٹیاں دی بھی اسی لیے جاتی ہیں کہ جب بہت زیادہ گرم موسم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ایون کے سوری ناظرین اس وقت میرا اور انیل محمد صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے. ہاں, تو یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں, پلیز. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے اسکول اور اسکول وینس کی اس موسم میں. تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام اسکول والوں سے, نیچرلی مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ تو جتنا چاہیں گے بھر دیں گے ویگنز میں, تو تھوڑا سا پلیز آپ اس پہ نظر رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنے لوگوں کو سردیوں میں تو چل جاتا ہے, لیکن گرمیوں میں بچوں کا بہت برا حال ہو جاتا ہے سر. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ لیکن جون کے پہلے ہی جون سے اس کے آف کر دیا جاتا ہے, جون سے لے کے جولائی کے اینڈ تک, اور اسی وجہ سے آف کر دیا جاتا ہے کیونکہ بچے جو ہے جو جوتے پہنتے ہیں ساکس کے ساتھ, وہ بہت ہی زیادہ ہیٹڈ ہو جاتی ہے ان کی باڈی, اور پھر پسینہ آتا ہے, پھر انہوں نے بنیان بھی پہنی ہوتی ہے. تو نارملی آج کل لوگ بنیان نہیں پہنتے, اسی وجہ سے نہیں پہنتے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پھر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور پھر آپ کو باہر سے ہوا بھی نہیں لگتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ بچوں کو خاص کر جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو کوشش کیجیے ان کو گھر میں رکھیے. اور بچے اگر فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ ساتھ جائیے, لیکن ٹھنڈے وقت پہ جائیے ساتھ میں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں, اچھا پرسنل ہائیجین کی بھی آپ نے بات کی جی اسٹارٹ میں. اس میں یہ بہت بڑا ایشو ہے نا, دیکھیں ابھی پرسنل ہائیجین میں ہی آتا ہے نا جی ہیٹ بالکل, اور اس وقت کرنٹلی چل بھی رہا ہے. ہاں, اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ باہر نکلے, پسینہ آپ کو آیا اور مٹی دھول بھی ہے ساتھ میں, تو اگر آپ نے اس کی صفائی ستھرائی نہیں کی, جا کے آپ نے واش نہیں کیا اپنے آپ کو, تو وہ جو مسام ہیں جو کھلے ہوئے تھے جس میں مٹی چلی گئی تھی, تو وہ انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے. آپ کو اسکن الرجی ہو سکتی ہے. تو انفیکشن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بہت ساری اور پرابلم ہوں گی. اگر ڈسٹ کی وجہ سے اگر آپ باہر گئے, اگر آپ نے نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تو ناک کو سنکتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکل جو آپ کی ناک میں گئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ناک کے اندر جو بال لگائے ہوئے ہیں, تو یہ پراپر آپ کے جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں ان کو روکتے ہیں اور فریش ایئر آپ کے اندر جاتی ہے. لیکن آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ ناک میں پانی ڈالیں وضو کرتے ہوئے جیسے ہم ڈالتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں پہلے, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. ایک دماغ کھانے والا ہم نے ایک جراثیم کا بھی ذکر کیا تھا, تو ایسا بھی ہے کہ آپ نے بالکل کھینچنا نہیں, لیکن ناک صاف کرنا ہے, منہ ہاتھ دھونا ہے, اور خاص کر وہ اعضاء جو آپ کے جسم کے آپ کے کپڑوں سے باہر ہیں, ہاتھ منہ وغیرہ, تو ان کو پراپر واش کیجئے. اگر موقع ملے تو آپ اسے ایک بات لے لیجئے گھر جا کے, تاکہ باہر کی جو ڈسٹ اور جراثیم ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا سوری, پانی کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, اور جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو نیچرلی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم شاور لے لیں, لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ پانی کا اس موسم میں جو حال ہے کراچی کا بہت ہی برا ہے. ٹینکر چل رہے ہیں لیکن لائنوں میں پانی نہیں ہے. مطلب یہ کمال ہے, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے. تو خدا کے واسطے جو صاحب اقتدار ہے, پلیز فار گاڈ سیک, دیکھیں یہ شہر بڑھتا ہی جا رہا ہے, سلسلہ بنا ہے. ڈیسٹیلیشن پلانٹ ہوتا ہے سمندروں پہ دنیا جہاں میں جدہ میں تھا تو وہاں یعنی وہاں کا پانی مکہ تک جاتا تھا. حالانکہ وہاں پینے میں تو زمزم ہے, لیکن تو اس کا خیال رکھیں, اس پہ توجہ دیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہونے والا ہے. تو پانی تو سوال کرے گا نا بندہ, گرمی میں کرے گا کیا بیچارہ. پانی بھی نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, گیس کے بھی اوقات ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے, کب ہوں گی واللہ عالم. ہر بار ہم نے بات کی اس کے پر. تو چلے تھوڑا آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بیسک پانی ہے, اور ظاہری بات ہے اگر ہمیں پرسنل ہائیجین کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہیٹ ویو کی بات کرتے ہیں, کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, پہلے آ کے ہم نے ایس او پی جو تھے کووڈ میں بھی ہاتھ دھونے, آپ نے پانی ہوگا تو دھوئیں گے نا, ہر جگہ پانی کا استعمال. ہاں تو سر کیسے ہوگا, مطلب پانی تو ہے ہی نہیں نا, لائنوں میں نہیں. ہاں ٹینکر چاہیے تو اویلیبل, میں دلواتا ہوں,
بتائیے. بالکل جی ڈاکٹر صاحبہ یہ مطلب فار ایگزامپل ایک ذہن میں بات آ گئی کہ اگر اللہ نہ کرے لائن میں پانی نہ ہو, گھر پہ پہنچے پانی نہ ہو, لائٹ کی تو بات نہیں کرتے جی تو بندہ کیسے پھر مطلب اپنے آپ کو پرسنل ہائیجینک رکھے؟ دیکھیں آپ یہاں تک یہ ایک الگ چیز ہے, یہ تو ایک الگ ہی پرابلم ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ کراچی میں جو صورتحال ہے پانی کی, آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی مطلب برتن پانی کا ایسا بالٹی ہے, ٹب ہے, وہ واش روم میں آپ ایک ایکسٹرا رکھیں. ایک بوٹل پانی کی آپ ایکسٹرا بڑی بھر کے واش روم میں آپ کے ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں سے آئے اور یا آپ نہا رہے ہیں بیچ میں پانی ختم ہو گیا, وضو کرنا ہے پانی نہیں, تو یہ تو آپ کو مطلب یہ تو پلاننگ ہے, کیونکہ جب جیسا دیس ویسا بھیس, جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہیٹ ویو میں سب سے زیادہ دیکھیں حنیف صاحب جو مسائل ہوتے ہیں, جو گرمی میں ہیٹ ویو کے تو مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس کو مینیج کرنے میں لوگ پانی کا جو استعمال, غلط استعمال سے مراد یہ کہ سوئمنگ نہیں وہ بھی ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ نہاتے ہیں تو پانی کھول لیتے ہیں, اور یہ کہ گرمی ہے تو اپنے باڈی پہ ڈالے جائیں گے پانی, یا پانی کا بیجا استعمال, یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نہانا, سوئمنگ پول میں لوگ بہت زیادہ اس موسم میں استعمال کرتے ہیں. پراپر کلورینیشن ہونا بہت ضروری ہے ان سوئمنگ پولز کا. ہم کیونکہ پرسنل ہائیجین پہ بات کریں تو پرسنل ہائیجین میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری باڈی کی ہائیجین کا خیال رہتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم کلورینیشن پوری ہو, کلورین والا واٹر ہوگا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جیسے نیگلیریا جو ہے وہ جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں, فریش واٹر آ رہا ہے جیسے, اس میں ساری چیزوں میں بھی جو ہے وہ آپ کو صفائی بہت ضروری ہے, کلورینیشن بہت ضروری ہے پانی کے لیے. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ڈرائی آئز پہ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ سوئمنگ کرتے ہیں یا سوئمرز ہوتے ہیں, آنکھوں میں جو ہے وہ ان کی ڈرائنس ہو جاتی ہے اس پانی کی وجہ سے. اس کے علاوہ سویٹ گلینڈ ہمارے ہوتے ہیں, پسینے کی گلینڈ جو ہمارے اسکن کے نیچے ہوتے ہیں, ہمارے بالوں کے نیچے. تو جب ڈسٹ ہوتی ہے, پارٹیکلز ہوتے ہیں, پسینہ آتا ہے, تو یہ گلینڈز بند ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایکنی بہت زیادہ چہرے پہ ہوتی ہے, بالوں کے اندر جو ہے بال گرنا, سیبم کا جو ہے وہ زیادہ اخراج شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہماری ہائیجین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی اسکن کو پراپر واش کرتے رہیں, صاف رکھیں اپنے اسکن کو, تو ہم ایکنی سے بھی بچیں گے, بالوں کے گرنے سے بھی بچیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ڈرائی آئز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ سوئمنگ سے نیگلیریا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا پانی ایسا ہے جس میں پراپر کلورینیشن نہیں ہے, اس پانی کو آپ ناک میں ڈالتے ہیں یا وضو کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرسنل ہائیجین کا حصہ ہیں. اس کے بعد آپ نہانا چاہتے ہیں یا وہ تو آپ پھر مطلب اپنا حساب سے مینیج کریں, جیسے بھی آپ کا کراچی میں, جب آپ کراچی میں رہ رہے ہیں تو اس کی قیمت تو ادا کرنی ہے. واہ, بہت اچھی بات کی. لیکن یہاں میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا وتھ یور پرمیشن نا. دیکھیں نو ڈاؤٹ پانی کے پرابلمس ہیں, بڑی اچھی بات کی کہ وہ گھر میں ہم لوگ بالٹیوں میں بھر لیتے ہیں, مجبوری ہے کیا کریں. لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا, بالٹیوں کے لیے بھی نہیں ہوتا. اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے, بہت بڑا قصور ہے. ہم بڑا مس یوز کرتے ہیں پانی کو. یعنی ایک جگہ پانی آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے دھلائی کر رہے ہوتے ہیں, روڈوں کو بھی دھلائی کر دیتے ہیں وہ. دیکھیں خدا کے واسطے پانی کو مس یوز نہ کریں آپ. آئی ایم سوری ٹو سے, اللہ ہمیں معاف کرے, مساجد میں جو وضو ہوتے ہیں وہاں بھی اتنا مس یوز ہوتا ہے. مطلب پانی ہے یہ, دیکھیں یہ بھی لکھا ہوتا ہے مسجدوں میں کہ جب آپ مسح کیا کریں تو پانی کو بند کیا کریں. اس کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بائی آل مینز. اب تو خیر دنیا میں اگر کہتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی ہوگی جو پانی کے لیے ہوگی, رائٹ. تو پلیز فار گاڈ سیک اس کا خیال رکھیں. اور بہرحال صاحب اقتدار کے لیے تو میسج میں نے پہلے دے دیا, انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اس بات کو, دیکھ بھی رہے ہیں خیر نیچرلی, ٹینکر تو چل ہی رہے ہیں نو میٹر, لیکن اس پہ غور کریں گے. لیکن ہم سب کا کراچی والوں کا بلکہ پورے پاکستانیوں کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کہاں غلط ہیں. ہر بار صرف ایک ہی بات کرنی, حکومت کو, حکمرانوں کو کہنا, ویری بیڈ. ڈاکٹر صاحب پرسنل ہائیجین, اب دیکھیں ہیٹ ویو تو ہم خیر بہت پہلے بھی بہت سی باتیں کر چکے ہیں, جوسیز اور باہر اور یہ اور وہ. اچھا پرسنل ہائیجین میں نیچرلی اگر آپ پرسنلی ہائیجینک ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کے پر جو بیماریوں کا حملے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے. بالکل ایسا ہی. تو اس پہ سینئر سٹیزنز اور بچے ہمارے یہ زیادہ ہمیشہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, ہمیشہ جب چینج آف ویدر ہوتا ہے. تو اب ہیٹ ویو بھی چل رہی ہے اور آپ نے پہلے ہی کہا کہ بلا وجہ نہ نکلا کرے, لیکن کیا کریں سر, نکلنا تو پڑتا ہے. سینئر سٹیزن بھی کیا کریں بیچارے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے. تو اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں کہ
ان سینئر سٹیزنس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں سینئر سٹیزنز کو تو غیر ضروری تو وہ ویسے بھی نہیں نکلتے، نہیں بالکل. ان کی عادت نہیں ہے. لیکن بچے پھر بھی جیسے ڈاکٹر شبانہ نے سوئمنگ پول کا ذکر کیا، تو سوئمنگ پول یا اس طرح کے جو سی سائڈ سمندر بھی کہہ سائڈ سکتے ہیں، یا جی. بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں ندیاں پبلک وغیرہ ہیں. جی سوئمنگ پولز ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں کچھ ایسے گھروں بنا میں بھی دیے ہوتے جاتے ہیں. ہاں جی. جی. لیکن پبلک کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں آپ کو آپ اگر سوئمنگ وہاں جا کے کرتے ہیں تو پرسنل ہائیجین تو نہیں رہے گی نا. سب سے پہلے تو یہ، اگر چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو، میں نے خود یہ چیز نوٹس کی ہے کہ بچے اکثر اس سوئمنگ پول میں یورین کر دیتے ہیں. تو جب بچوں کو تو کنٹرول نہیں ہے نا، ہاں تو بچے جب کر دیں گے تو وہ سوئمنگ پول جو ہے ہائیجین تو اس کا ختم ہو گئی نا. تو آپ کی پرسنل ہائیجین، تو آپ کو اسکن ڈیزیز ہو سکتی ہے، تو اور بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ان ایریاز میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں جا کے آپ دیکھیں بہت ساری خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں. نگلیریا کی بات کی ڈاکٹر شبانہ نے، بالکل. یہ ہو سکتا ہے آپ کو اسکن ڈیزیز ہو سکتی ہے. ایون کہ جب آپ ہیٹ سے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر واپس آپ ہیٹ کے اس ہیٹ سے گزر کے گھر آتے ہیں، تو آپ نے جو اس وقت انجوائے کیا تھا وہ سارا ستیہ ناش. پھر آپ کو راستے میں جو پسینہ آئے گا، جس سے الیکٹرولائٹس آپ کا بیلنس آؤٹ ہوگا، پسینے کے ذریعے ہمارے باڈی کے جو نمکیات ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ بہت سارے ہمارے جو آرگنز ہیں اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے برین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آئز کے لیے، لنگس کے لیے، ہارٹ کے لیے. تو یہ جب نکل جاتے ہیں تو آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے موسم میں 1.5 لیٹر پانی میں 1 ORS کا پیکٹ جو ہے وہ ضرور ڈالیں. تو اس لیے کہ تاکہ آپ کا جو نمکیات، ہاں نمکیات جو نکل گئے ہیں تو اس کو کم از کم آپ دوبارہ سے اس کو ریسٹور کر سکیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، خاص کر ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں. نارملی تو وہ ایسے موسم میں نکلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ان کا الیکٹرولائٹ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو ان کو دوسری بھی کئی پرابلمس ہو سکتی ہیں. سر ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہے نا ہمارے درمیان، یہ ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب جو میسیجز دے رہے ہیں، ایکچولی بیسیکلی ان کا ہر جملہ ایک میسیج ہے. ہمیں اس کو اگر نوٹ ڈاؤن نہیں بھی کر رہے تو جو پوائنٹس ہیں ان کو ہمیں تھوڑا سا ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ کیا ہے کہ ہم اپنے سینئرس کو اور ہمارے بچوں کو دیکھیں. جو مڈل ایج کے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ان کا امیون سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مینٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو ورکنگ لیڈیز ہیں آج کل ماشاءاللہ، جو ورکنگ جینٹس ہیں، ان کی تو خیر کیا بات ہے. لیکن جو ہمارے سینئر سٹیزن جو بچے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، واقعی بہت گرمی ہے، بہت ہی گرمی ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے تو جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ گھر میں ہی گرمی ہے، سمجھ سے باہر ہے. جو باہر نکلتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا عالم ہے. ایون گاڑیوں میں بھی جو جاتے ہیں، موٹر سائیکلس کی تو کیا بات کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. بیچارے ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا ہے انہوں نے، بڑا ٹف ٹائم ہے. اور اگر ہیلمٹ نہیں پہنتے تو بھائی وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں کارنر پہ نا، سگنل سے آگے ٹرننگ پہ، تو مطلب وہ بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا بیچارے، تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. پھر تو مطلب ہیلمٹ نہ پہن تو بھی خیال کرنا پڑتا ہے، پہنو تو اپنا خیال کرو تو عذاب میں. تو مطلب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیں مطلب ہم سب نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ مطلب ہم نے ہر بار کوشش یہی کی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہتری ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب جانکاری آ رہی لوگوں کو، بہت اچھی آ گئی جانکاری. بالکل. تو اب یہ جو پرسنل ہائیجین کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں، ایک جو لوگ جو مطلب مڈل ایج کے بھی لوگ جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو مطلب جن کا کام بھی بیچارہ کا روڈوں پہ ہے، مزدور طبقہ جو ہے نا، اور وہ لوگ جو ہمارے انٹیریئر سے آتے ہیں، ان کی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں، اچھا ہے نا، تاکہ ان کو بھی لگے، کیونکہ پروگرام تو سب کے لیے ہے نا. بالکل. اب وہ انٹیریئر سے بات ہے تو کھانے پینے کا بڑا ایشو ہوتا ہے ان کا بیچارہ. ایک تو یہ ایشو ہے، ٹائمنگ بھی نہیں ہوتے، باہر ہیں، کب کھائیں کیا کھائیں. اب ان کو تو کہیں بھی کچھ مل جاتا ہے، بیچارے کھا لیتے ہیں. بالکل. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے. اللہ نے ہماری قوم کا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے نا. کووڈ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یعنی دنیا جہاں میں، انڈیا میں بھی بڑا برا حال تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں تو یہ مطلب ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ جو انٹیریئر سے آتے ہیں، ان کو کس طرح اپنا پرسنل ہائیجین سسٹم اچھا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں
کہا یہ جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی اتنی وافر مقدار میں بے قیمت بنایا ہوا ہے، ہر جگہ آپ کو پانی اویلیبل ہوتا ہے، نلوں میں تو پانی آ ہی رہا ہوتا ہے. اس میں اگر ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں پینے کے پانی کے مسائل زیادہ ہیں کہ ہمیں فلٹر پانی چاہیے، بوائل پانی، لیکن ادروائز جو ہے اگر آپ مزدور ہیں انٹیریئر تو آپ نے بار بار ٹھنڈے پانی سے، اب تو بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیمپس لگے ہوئے ہیں جس میں پانی اویلیبل ہے، یا آپ پانی کی ایک بوتل، وہ تو ہر آدمی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے چاہے کسی بھی پروفیشن سے ہوں، تو وہ پانی کی بوتل آپ اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا منہ اور ہاتھ جو ہے وہ دھوتے رہیں، اس سے ایک تو آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوگا، اور دوسری چیز ہے کھانے کے لیے جو ہے روٹی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہیں بھی تندور سے اگر آپ لیتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں سادہ کھانا کھانا ہے اور ہیلدی کھانا کھانا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کے ساتھ آپ دہی کھا سکتے ہیں، بہت سستا بھی، مطلب ضروری نہیں ہے نا کہ آپ نے کلو دہی لینی ہے، ہاف کلو لینی ہے، تھوڑی دہی کے ساتھ آپ روٹی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ روٹی کھاتے ہیں یا کچھ کم سے کم 50 سے 100 روپے تک کا کھانے کا تو ٹارگیٹ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کھانا اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ایسی چائے پینے کے بجائے، کولڈ ڈرنک پینے کے بجائے، شربت پینے کے بجائے کسی بھی فروٹ کے ٹھیلے سے جا کے آپ کوئی ایسا فروٹ لے لیں 50 سے 100 روپے کا، تھوڑا سا وہ کھا لیں، اس سے ایک تو آپ کی ہیلدی فوڈ بھی ہوگا، آپ کی نیوٹریشن بھی پوری ہوگی، بھوک بھی ختم ہوگی. تو اس پیسے میں، جس پیسے میں آپ کولڈ ڈرنک، چاٹ اور اس طرح کی چیزیں کھا کے پیسے ویسٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے آپ کوئی ہیلدی فروٹ لے لیں، اس طرح کی چیز لے لیں جو آپ کے لیے بہتر ہو. بہت اچھی بات، سبحان اللہ. آپ نے دہی کی جو بات کی نا، ایکسلنٹ. یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بہت ہی ویلڈ ہے اس موسم میں. اور جو ہمارے پٹھان بھائی جو ہیوی ڈیوٹی کام کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سر. آپ گڑ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. جی گڑ جی بھی بہت، ایک بریک کا آرڈر آ گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، تو اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے دہی کی، اور میں تو پیاز کی بھی بات کرنے جا رہا تھا، اور میں کہہ ہی رہا تھا کہ مجھے کہا گا کہ آرڈر آیا کہ بریک لے لیں. دیکھیں ہمارے جو روڈز پہ جو حضرات، تو اسپیشلی پٹھان صاحب جو کام کرتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور ان کی خوراک میں زیادہ اس موسم میں پیاز روٹی ہوتی ہے، جو ہم نے ہمیشہ سنا ہے، اور کھاتے بھی ہیں وہ. تو ویری گڈ. اس موسم میں پیاز بھی کھانی چاہیے. کیا پیاز کہتی بھی جی بالکل، پیاز بہت زبردست چیز ہے. پیاز آپ لے سکتے ہیں، میں نے کہا گڑ آپ لے سکتے ہیں، ستو آتا ہے، ستو آپ وہ لیں، ٹھنڈا ہے. یہ وہ چیزیں جو سستی بھی ہیں اور آپ کی ہیلدی فوڈ بھی ہے نا. تو اگر آپ یہ کہ آپ اپنے زبان کا چسکا یا زبان کے ذائقے کو اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور آپ صرف ہیلدی فوڈ پہ جائیں، تو آپ بہت اچھی نیوٹریشن لے سکتے ہیں کم پیسوں میں. اس کے علاوہ آپ ہیٹ ویو پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں آخر میں ایک چیز اور بھی کہوں گی، آپ پہلے اپنا کنٹینیو کریں. جو آپ لوگوں نے کہا کہ ہیٹ ویو کا اثر انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو لوگ باہر رہتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں. تو ہم آگے چل کے تھوڑا سا کنٹینیو ہم کیا رکھیں، آپ کنٹینیو کریں، پھر ہم دیکھ لیں. نہیں پھر اینڈ میں میں نے اس وقت دیکھنے والے ویور آپ کو پورا اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ڈاکٹر شبانہ جو ہے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے، انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے ماشاءاللہ پروگرام کو. نہیں وہ ایکچولی پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، پروگرام ہم سب کا ہے بیسیکلی نا. اب ہمارے میں الحمدللہ وہ چیز نہیں رہی کہ یہ کم بول رہا ہے، یہ زیادہ بول رہا ہے. ایکچولی میسیجز جو ہم دونوں ویسے بھی کم بولتے ہیں. ہاں ہم تو بہت، سر جی چھوڑ دیں آپ، مجھے تو چھوڑ ہی دیں آپ، موقع ملتا ہے. اور ایکچولی پتہ کیا، ایک میسیج جب جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، تاکہ کیا ہے جو دیکھنے والے ہیں آپ لوگ جو ہے، تاکہ آپ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں یا یاد رکھ لیں. اگر وہ کٹ جاتا ہے پھر دوبارہ ری سٹارٹ کرنے میں وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس کا جو مزہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے ستو کی بات کی. یہ ایکچولی ان دنوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ڈرائی فروٹ والے نکل آتے ہیں ہمارے موسٹلی پٹھان بھائی، پھلیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اس طرح کے موسم میں ستو کا بڑا استعمال شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ. تھیلے وغیرہ آ جاتے ہیں.
تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا خیال میں کیا یہ جو تھیلوں پہ جو یہ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ہماری پرسنل ہائیجینک پرسنالٹی کے لیے بہتر ہے یا تھوڑا سا اس کو خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو بات اور جیسے گنے کے جوس کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہمیشہ کہ ٹھیک ہے پینا چاہیے، لیکن وہاں جو گلاس جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ہمارے جی کو ہے. بالکل آپ نے خود ہی پوائنٹ یہ ریز کر دیا، ہاں. کیونکہ اصل چیز یہ ہے ہائیجین کا ہم بات کر رہے ہیں، تو پرسنل ہائیجین میں آپ کی وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس میں آپ پانی پی رہے ہیں، جس میں ایون کہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں نہانے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، تو اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. ایون کہ وہ برتن جس میں آپ لے رہے ہیں تو وہ برتن کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں میری طرح عادت کے جو لوگ ہیں تو وہ اس گلاس کو خود ہی وہی لے کے اور اسی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے پھر دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کیجیے، اجازت لیجیے، لیکن آپ جس کے پانی کو استعمال کریں، جس کا گلاس کریں، آپ ان سے اگر کہیں کہ سر اگر آپ کو اجازت دیں تو میں اب اپنا گلاس خود دھو لوں، تو وہ انکار نہیں سر کرے. بات کاٹ دوں گا، ہماری گاؤں ہماری اجازت، گو ہیڈ. تو وہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اجازت لے لیں گے تو دوسرے کے دل میں رحم بھی آ جاتا ہے. اچھا. تو اب بات یہ ہے کہ اب مزدور طبقے کی بات کر رہے ہیں تو ان کی خوراک تو ہمیشہ سے ہی، جو خاص کر مزدور لوگ ہیں، ان کی خوراک تو ہمیشہ سے ہی بہت ہیلدی رہی ہے. ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں کو دیکھتے تھے، ایون کہ ہماری فیملی میں ہمارے بڑے بھی اکثر گرمیوں میں یہ ڈاکٹر شبانہ نے جیسے کہا گڑ پیاز اور روٹی کھانا یہ بہت زیادہ گرمیوں میں کھایا جاتا تھا. یہ بہت زیادہ آپ کے گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ستو کا ذکر کیا آپ نے، سردائی کا ذکر بہت زیادہ، تھادل جسے کہتے ہیں سندھ میں. یہاں ہمارے یہاں تھادل تو سندھ میں ہے، لیکن ستو جو ہے نا پنجاب کی طرف سے. جی بالکل، اور کراچی میں دونوں چیزیں اویلیبل ہیں. اچھا ہے؟ ہاں بالکل اویلیبل ہے، اور یہ مارکیٹ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا پرسنل ہائیجین کی بات کر رہے ہیں. آپ نے منہ دھونا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو پانی چاہیے، اگر آپ نے پینا ہے تو اس کے لیے بھی پانی چاہیے، لیکن دونوں میں صورتوں میں صاف پانی ہونے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کو سٹور کرتے ہیں تو اگر ڈھک کے نہیں رکھتے ہیں تو بیماری ہو سکتی ہے آپ کو ڈینگی کے مچھر کی وجہ سے. اگر آپ نے نہائے نہیں ہیں تو آپ کو اسکن الرجیز ہو سکتی ہیں. تو آپ اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں تو نگلیریا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو ضرورت بھی اس پانی کی، لیکن اس پانی سے بہت ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کتنا انٹیلیجنٹلی اس چیز سے بچتے ہیں. استعمال بھی پانی کرنا ہے لیکن آپ نے بیماریوں سے بھی بچنا ہے. یہ ساری ضروریات آپ کو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر دی ہے. اور ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں ہیلتھ اویئرنیس کا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک چیز آپ کے استعمال کی تو ہے، لیکن اس کو غلط استعمال آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے. اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ آپ اگر تندرست ہیں تو آپ کی فیملی، آپ کے بچے محفوظ ترین ہیں. دیٹس گریٹ. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کا مس یوز کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور ہماری قوم میں یہ بڑا المیہ ہے. مطلب یہ کہ ہمارا بس نہیں چلتا، ہمیں تو دوسروں پہ بس نظر اٹھا کے باتیں کرنی ہے. اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے رہے نا تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی، اور بہتری آنے لگی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جب فلمیں دیکھتے ہیں، ان کی جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، کتنی صفائی ہے. ارے بھائی وہ بندہ انڈیویجولی بھی صفائی کر رہا ہوتا ہے. مطلب ہم تو یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں آئے، حکومت آئے، ہمارے وزیر اعظم صاحب آئیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب آئیں، ہمارے گورنر، وہ کریں. نہیں پلیز، ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جب بھی آگے بڑھتی ہیں قومیں اور جب بھی ترقی ہوتی ہے، ورنہ معاف کیجیے گا اسی طرح ہم بولتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جی ایک پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا. جی اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کیونکہ ان گرمی کے موسم میں ہم لوگ سمندر کی طرف جاتے ہیں، ہم سوئمنگ پول کی طرف جاتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں، ہم شاپر بھر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ساری گندگی وہیں کر کے آتے ہیں. تو پرسنل ہائیجین کا خیال کہاں سے رکھتے ہیں؟ اگر آپ اتنا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ چلے ٹھیک ہے، آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن آپ کھانے کا جو شاپر آپ ساتھ لے کے گئے تھے تو جب کھانا کھاتے ہیں تو واپس اسی شاپر میں ڈالیے. کہیں ڈسٹ بن دیکھے تو اس میں آپ ڈسپوز آف کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو غلطی کرتے ہیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے نا یہ پالی بیگ سے اور باتیں کرتے ہیں، اور مطلب میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے. گورنمنٹ نے کوشش بھی کی لیکن یہ کام ختم نہیں ہوا. اور بڑا اچھا پوائنٹ ہے، بلیو اٹ اور ناٹ. آپ گاڑی میں بھی رکھیں، آپ اگر کہیں جاتے ہیں ڈسٹ بنز رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں حکومت نے اپنا کام نہیں کیا ہوا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیٹس دی پوائنٹ. ڈاکٹر صاحبہ
टाइम भाग रहा है नेचुरली, और अब आपके हाथ में आ गया है माइक, आप कैमरा भी जी आपके सामने मैं है। एक चीज़ ये कहना चाहूँगी हीट वेव के हवाले से कि आप लोगों ने जैसे बात की, सिर्फ उन्हीं लोगों को खतरा नहीं होता जो लोग बाहर निकलते हैं, बल्कि जो औरतें घर में खाना पका रही हैं, किचन में हैं, या फिर वो लोग जो तंदूर पे या होटल्स में किचन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी जब पसीना बाहर आता है, जाहिर है उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उन लोगों को भी इसी तरह की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है जो हम आम लोगों के लिए कह रहे हैं। पानी का उन्होंने इस्तेमाल करना है, और थोड़ी देर के बाद उस गर्म क्लाइमेट से, गर्म जो माहौल है उससे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए जो है वो आप बाहर आएं ताकि आपकी बॉडी कूल डाउन हो, उसके बाद फिर आप अपना काम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आप आम आदमी को भी सारी वही प्रिकॉशंस करनी है जो आप बाहर जाने वालों को हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पर्सनल हाइजीन की बात की, हम लोग ये समझते हैं कि गरीब होना जो है वो बस इस बात की अलामत है कि आप सफाई नहीं रख सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बार बार नहाएं, बार बार कपड़े धोएं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। सफाई जो है वो बेसिकली हाइजीन का हिस्सा है। हमारे इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है। आप लोग गरीब या अमीर होने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साफ रखें, अपने जिस्म को साफ रखें, इसमें कोई खर्चा या कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आपने अपने आप को, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। दो तरह की खूबसूरती होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल दो, इंटरनल ब्यूटी आपकी सोच है, एक्सटर्नल ब्यूटी आपकी हाइजीन है। तो दोनों का ख्याल रखें और अपने आप को सेहतमंद रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात, रियली बहुत अच्छी बात है। आई मीन ये बड़ी अच्छी बात की। नॉर्मली फिर वो जो मतलब हमारे जो गरीब भाई हैं या हम लोग हैं, मतलब हम एक एक्सक्यूज आ जाता है हमारे पास कि हम कैसे करें भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। सोच को साफ रखें आप। क्या बात है ये, वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। रियली सोच आपकी अच्छी और साफ सुथरी होगी ना तो आपका जिस्म भी साफ होगा, आप पर्सनली हाइजीनिक होंगे। देखिए हमने यहाँ बातें की बेसिकली हीट वेव की भी और पर्सनल हाइजीन होने का। अब इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, उसके ऊपर बात हुई, तो रिक्वेस्ट है फिर कि प्लीज हर जगह हमें पानी का इस्तेमाल बेशक करें आप, लेकिन एहतियात भी करें। देखिए पानी आता भी अगर है, अगर हुकूमत भी पानी के मामले में अगर हमें छूट दे देती है तो हम उसको मिसयूज फिर भी ना करें। ये कुछ चीजें हैं। और स्कूल वैन की बात की हमने, स्कूल वालों के लिए भी हमने कहा, और दही और प्याज और सत्तू, ये जिस तरह की चीजें इस मौसम में निकलती है ना, उसको आप यूज करें, उससे फायदा उठाइए। ये अल्लाह की नेमत है और ये सब तारीफ है अल्लाह के लिए। हर चीज अल्लाह ताला ने मौसम के हिसाब से जो ना हमें दी हुई है। तो अगर हम इस चीजों को लेके चलेंगे, ख्याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ आप सबकी, हम सबकी, इस मुल्क की, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के मान।